अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया जहान की नेमतें अता फ़रमाए। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उसरी युसरा का नेक्स्ट पार्ट। मिसेस यज़दानी ने अपने पोते की सालगिरह पर इनवाइट किया था। फ़ारिस कराची गया हुआ था। आयमा मरी घूम रही थी और वो अकेले ना पहले कोई फंक्शन अटेंड कर सकी थी, ना अब करना चाहती थी। दिल बोझल उदास सा था, लेकिन मिसेस शिराज़ी चाहती थीं वो ज़रूर जाए। वो बहुत प्यार से बुला रही हैं जन्नत। वो आजकल उसकी ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी को हद से ज़्यादा महसूस कर रही थीं। मेरा दिल नहीं चाह रहा। सर झुकाकर वो एक बार फिर टाइपिंग करने लगी थी। मिसेस शिराज़ी ने उसे बगौर देखा। गुज़श्ता कई दिनों से वो ऐसी ही थी, उदास, खामोश, परेशान। वो क्या सोचेंगी? मैं कह दूंगी फ़ारिस कराची गया हुआ है इसलिए नहीं आ सकती। खट 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 की कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां तेजी से मुतहरिक थीं। मिसेस यज़दानी का ये इनविटेशन खास तुम्हारे लिए है जन्नत। फ़ारिस तो ऐसे फंक्शंस और गैदरिंग्स बहुत कम ही अटेंड करता है। उसने सर उठाकर उन्हें देखा। आप हुक्म दे रही हैं? यही समझ लो, कितने दिन हो गए मैंने तुम्हें तैयार होते नहीं देखा। मेकअप, ज्वेलरी, कुछ भी नहीं। जरा याद करो, लाहौर जाने से पहले तुम कितना तैयार रहती थी। जैसे फूल खिला रहता है, बिल्कुल ऐसे ही लगती थी तुम मुझे। नम आंखों के साथ वो फीका सा मुस्कुरा दी। चलो उठो, शाबाश, जाकर तैयारी करो। मिसेस जिज़दानी तुम्हें अपने साथ ही अपने फार्म हाउस लेकर जाएंगी। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। आंटी प्लीज। जन्नत, नो आर्ग्यूमेंट। फ्रेश हो जाओगी बेटा। गहरा तनफ्फुस लेकर वो इस वक्त उठ गई थी। तैयारी करते हुए उसका जहन मुसलसल उलझा हुआ था। अजीब बेसुकूनी थी जो वजूद में फैली हुई थी। तैयारी मुकम्मल करने के बाद उसने सर दर्द की गोलियों की तलाश में बेड साइड टेबल की दराज खींची। अंदर रखी अशिया को उलट पुलट करते उसके हाथों से स्याह मखमली डिबिया टकराई। वो कुछ देर तक किसी मुजस्मे की तरह साकित सी बैठी रह गई। फिर उसने मखमली डिबिया खोल कर देखी। नफीसी एमरल्ड डायमंड रिंग चमक रही थी। कुछ देर तक वो सांस रोके इस बेशकीमत तोहफे को देखती रही। फिर भारी दिल के साथ उसे रख कर उठ गई। जाने क्यों उसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। एक अनजाना सा खौफ अज़सरे नो सर उठाने लगा था। हर तरह के ख्यालात को झटकती वो शॉल अच्छी तरह से ओढ़ कर क्लच संभालती कमरे से निकल गई थी। मगर जो बेसुकूनी उस डिबिया को देखकर उसके वजूद में उतरी थी, उससे बावजूद कोशिश के भी वो पीछा न छुड़ा सकी थी। रेस्ट रूम में दीवार साइज आईने के सामने रुककर उसने अपने सरापे का अज़सरे नो जायजा लिया। फिर खुले बालों को समेटकर उनका जूड़ा बनाने लगी। हील की टिक टिक के साथ ही दीवार की आईनों में किसी का अक्स उभरा। उसने चौंक कर बेसाख्ता निगाह उठाई। स्याह रंग की बारीक साड़ी में मलबूस एक नज़ाकत और अदा से सहज सहज कदम उठाती वो उसके बराबर में आन खड़ी हुई थी। सुनहरे ब्राउन बाल जोड़े में मुकीद थे। कुछ घुंघरियाली लटें दूधिया चेहरे के इतराफ में थीं। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी आंखों में जन्नत कमाल को देखते ही ताज्जुब उभरा था। सुर्ख लबों पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट सज गई थी। व्हाट ए सरप्राइज! कुछ हैरान होकर उसने जन्नत का सर पैर जायजा लिया। गालिबन ये हमारी तीसरी मुलाकात है और अभी तक हमारा ठीक से इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं। साड़ी का पल्लू हाथ पे पकड़े वो एक अदा से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भी अजीब तंजिया सी हुई थी। जन्नत ने सर उठाकर खामोशी से रुख बदला। क्लच में छोटे साइज की मेकअप किट रखी। आयमा की तंबीह अपनी जगह, मगर इस लड़की से इसे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती थीं। आई एम अदीना जुबैर। अपना नाम बताते हुए उसने जन्नत के तासुरात जांचे। जन्नत किसी अदीना जुबैर को नहीं जानती थी। ये उसके चेहरे पर साफ साफ लिखा था। फारिस विजदान की पहली बीवी। जन्नत ने झटका खाकर उसे देखा। नकरे एक लर्च हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा।
لائنر، لپ گلاس اور مسکارا یہاں وہاں بکھر گئے۔ یو آر سرپرائزڈ؟ وہ اس کے تاثرات سے کچھ حیران ہوتے ہوئے ہنس پڑی۔ غالباً شیرازی خاندان کے کسی فرد نے تمہیں ابھی تک فارس کی پہلی شادی کے بارے میں نہیں بتایا۔ فارس کی پہلی شادی؟ آنکھوں میں صدمہ لیے جنت اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ تو کیسی لائف گزر رہی ہے تمہاری میرے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ؟ ادینہ کی طنزیہ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ علیحدگی کے بعد بھی وہ میرے لیے کتنا دیوانہ رہا ہے۔ میری ہی وجہ سے اس نے کتنی لڑکیاں ریجیکٹ کی ہیں، کتنے رشتوں سے انکار کیا ہے۔ جنت کا دماغ معاف ہوا تھا، حواس چل ہو رہے تھے۔ وہ یقین اور بے یقینی میں پتھرائی ہوئی نگاہوں سے ادینہ زبیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ مسز لغاری کی بیٹی سمرا کے ساتھ تو اس کی بات تقریباً طے ہو چکی تھی، لیکن عین نکاح کے وقت اس نے انکار کر دیا۔ کین یو امیجن؟ عین نکاح کے وقت! ایسی محبت ہے اس کی، بھولا نہیں ہے وہ مجھے، نہ ہی بھول سکتا ہے وہ کبھی۔ آج بھی میں اس کے دل میں آباد ہوں۔ میری جگہ نہ اس نے کبھی کسی کو دی ہے، نہ ہی وہ دے سکتا ہے۔ جنت کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی، منظر دھندلا سا گیا۔ تو یہ وجہ تھی فارس وجدان کی نفرت، دھتکار اور بے اعتنائی کی، نکاح جیسے مقدس رشتے کو ایک معین مدت تک قائم رکھنے کی۔ وہ آج بھی مجھے اپنانے کا منتظر ہے، انکار تو میری طرف سے ہے۔ فیصلہ تو میں نہیں بدل رہی، لیکن جنت سوچو، اگر میں اسے ہاں کہہ دوں، ذرا سوچو تمہاری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ وہ سوال نہیں، گویا پہاڑ تھا جو جنت کے سر پر ٹوٹا تھا۔ خود سے کیا گیا ہر ایک عہد ایک لمحے میں فنا ہوا تھا۔ وہ جو اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ بہت پہلے کر چکی تھی، اب گھر اجڑتا دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو جنت۔ ادینہ زبیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ امید ہے ہماری اگلی ملاقات وجدان ہاؤس میں بہت جلد ہوگی۔ وہ جا چکی تھی اور جنت کمال واش بیسن پر گرفت جمائے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں ممی۔ بہت خاص الخاص ہے وہ، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ فون کالز، خوشگوار رویہ، سائڈ ٹیبل سے برآمد ہونے والا رنگ کیس۔ کر سکتا ہوں، میں تو اب ممی سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جنت کمال نے اذیت سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ بیڈ سائڈ کے ساتھ پشت ٹکائے فرش پر دوزانوں بیٹھی تھی۔ کمرے میں ملگرجی سی روشنی کا مدھم سا تاثر تھا جو اس کی آنکھوں کی ویرانی کو عیاں کر رہا تھا۔ رنگت زرد، لب باہم پیوست اور ایک ہی نقطے پر جمے براؤن عدسے، ایک آگ تھی جس میں سب جل رہا تھا، خواب بھی، خواہشات بھی، امید بھی، یقین بھی۔ پاس ہی موبائل پڑا تھا، اسکرین روشن تھی۔ انجان نمبر سے ارسال کی گئی فارس اور ادینہ زبیر کی شادی کی تصاویر کھلی پڑی تھیں۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ، سنجیدہ مگر کچھ نرمی لیے تاثرات، حشاش بشاش چہرہ، مگر جنت کمال کی تمام تر توجہ ان ہیزل گرین آنکھوں پر مرکوز رہی تھی جن سے جھلکتے محبت کے حسین رنگ اسے ان 5 ماہ میں ایک بار بھی نظر نہیں آئے تھے۔ جنت کی سنگت میں تو جیسے وہ ادھورا تھا، مکمل تو وہ ادینہ زبیر کے ساتھ لگ رہا تھا۔ جوڑی بھی کمال کی تھی، پہلی نظر میں خیال آئے تو بس یہی کہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اگر میں اسے ہاں کہہ دوں، ذرا سوچو تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، آنکھیں مکمل طور پر نم ہو گئیں۔ حیثیت؟ ذہن کے پردے پر لمحے بھر کے لیے ایک منظر ابھرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ آنکھوں میں ٹھہرے آنسو گالوں پر لڑھک گئے۔ ماضی مستقبل میں ڈھلنے لگا، اذیت روپ بدلنے لگی، چہرے گڈمڈ ہونے لگے۔ ماہین کی جگہ ادینہ آ گئی تھی، برہان کی جگہ فارس لے چکا تھا۔
وقت ایک بار پھر وہی حقائق لکھ رہا تھا جس کا آغاز بے شک مختلف مگر انجام اب بھی ایک سا تھا۔ حیثیت جتلا کر، عیب بتلا کر، راستے جدا کر دینا، اس کے ساتھ ایک بار پھر وہی ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسی تکلیف سے گزرنے والی تھی، اسی پرخار راستے پر چلنے والی تھی۔ کھیل اب بھی نصیب کا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب کی بار اسے کوئی خواب نہیں دکھایا گیا تھا، امید نہیں دلائی گئی تھی، نہ ہی اعتبار جتایا گیا تھا، نہ محبت دکھائی گئی تھی۔ اب کی بار جذبات میں بناوٹ نہیں تھی، نہ انداز میں حلاوت تھی۔ اب کی بار وہ سچا کھرا انسان اپنی نفرتوں میں بہت خالص تھا، اپنے ارادوں کا پختہ، اپنے فیصلوں پر آج بھی قائم تھا۔ بھٹک تو وہ گئی تھی جو یہ سوچ بیٹھی تھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک نہ بھی ہوا تو وہ سنبھل جائے گی۔ قسمت جس رستے کا انتخاب کرے گی وہ چل پڑے گی، جس منزل کا تعین کرے گی وہ اس تک پہنچ جائے گی۔ مگر وہ ساری ہمت، وہ پورا کا پورا حوصلہ، وہ امید سے بھرا یقین، اس کا عزم، اس کا فیصلہ، سب لمحے میں فنا ہوا تھا۔ وہ بکھر کر سمیٹنے کے بجائے مزید ریزہ ریزہ ہونے لگی تھی۔ آخر وہ کیوں ہر بار خالی ہاتھ تہی دامن رہ جاتی تھی؟ کیوں عدم ہو جایا کرتی تھی؟ کیوں نفی کر دی جاتی تھی؟ ممی کو بہو چاہیے تھی، وہ اپنی مرضی اور پسند سے تمہیں یہاں لے بھی آئیں۔ مجھے لائف پارٹنر چاہیے ہوتا تو میں کم از کم تمہارا انتخاب نہ کرتا۔ اندر کہیں آواز گونجی تھی، سرد، خشک، جلا کر بھسم کر دینے والی آواز۔ ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھٹنوں میں سر رکھے روتے سسکتے اس نے اپنے گرد بازو باندھ لیے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی گرفت میں لے کر جیسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سنبھل نہیں رہی تھی۔ اس کا دل رو رہا تھا، اس کی روح تڑپ رہی تھی۔ پازیٹیو سوچو بچے، نانا ٹہلتے ہوئے اکثر کہے جاتے تھے۔ آج بھی ان کی آواز باز گزشت بن کر اس کے اندر گونجی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ ہچکیوں کے بیچ بمشکل بول پائی، اس حالت میں بھی بابا، اس حالت میں بھی؟ درد اور تکلیف کی انتہا پر اگر تم پازیٹیو نہیں سوچو گی تو پھر کب سوچو گی؟ وہ مسکرائے۔ اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ روشنی میں یہ گمان رکھنا کہ راستہ مل جائے گا قدرے آسان ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے باہر دیکھ رہے تھے۔ اصل کمال تو اس کا ہوا جو آزمائش کی تاریکی میں اس سوچ پر قائم رہا، اس وقت جب کوئی راستہ نہ تھا، نہ روشنی باقی رہی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے تھے، اس کا ہاتھ تھامے اس کے آنسو پہنچ رہے تھے اور وہ بے بسی سے روئے جا رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے آج نانا سے کہہ دینا چاہتی تھی، جینے کی ہر خواہش ختم، اب بس موت مل جائے۔ ایک نئے امتحان میں پڑھنے سے پہلے، ایک نئی آزمائش کو جھیلنے سے پہلے وہ بس کسی طرح مٹ جائے۔ اب کی بار وہ خاک ہو اور پھر خاک ہی رہے۔ اب کی بار جب اس کی موت ہو تو جگہ قبر ہی بنے۔ بس اب اور نہیں، اب مزید اور نہیں۔ باہر آسمان پر بادل پھیل رہے تھے، ہوائیں تیز ہو رہی تھیں۔ اپنے گرد بازو باندھے وہ قالین پر سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی، اپنے درد سے لا تعلق ہونا چاہتی تھی، مگر اندر کا شور ہمیشہ کی طرح اس خواہش پر بڑھ گیا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ گولیوں سے چھلنی وجود، خون سے سرخ ہوتی سفید شرٹ، چال میں لڑکھڑاہٹ، ویل چیئر پر براجمان آدھے زندہ آدھے بے جان وجود کے سامنے پنجوں کے بل جھکتا وہ۔ انہوں نے پلکیں جھپکائیں۔ سیڑھیوں کی آہنی ریلنگ اب سہارا ہو چکی تھی۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھیں، بمشکل اپنا فوکس اس کے چہرے پر جمائے ہوئے تھیں۔ جو کھیل آپ نے اپنی طاقت سے شروع کیا تھا، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ لڑکھڑاتی روندھی ہوئی بیک وقت مضبوطی سے کمزوری کی طرف بڑھتی ہوئی آواز، میرا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب کہ وہ متوحش ہو کر آگے بڑھی تھی۔ منظر بدلا، روشنی اندھیرا ہوئی تھی، مگر احساسات وہی رہے تھے۔ درد بھی وہی، اذیت بھی وہی، ماضی بھی وہی۔
وہ تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھیں، ہاتھ بڑھا کر لیمپ روشن کر دیا۔ ان کا چہرہ مکمل طور پر آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ وجود پر ایک کپ کپی تاری تھی، دیوار کی کھڑکیوں کے پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے۔ لون کی لائٹس کی زرکار روشنیوں میں بارش شدت سے برستی نظر آ رہی تھی۔ اندر اور باہر کا موسم ایک ہو رہا تھا۔ آپ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں تھی، آپ کو ہمیشہ وہ نظر آیا ہے، ہمیشہ اس کی فکر رہی ہے۔ وہ سسک پڑی۔ یتیم بچوں کو صبر آ جاتا ہے کہ وہ جانتے ہیں ان کے ماں باپ قبروں میں ہیں۔ اگر جو وہ زندہ ہوتے تو ان کی حالت ایسی نہ ہوتی۔ لیکن جن بچوں کو معلوم ہو ان کے ماں باپ زندہ ہیں اور تب بھی ان کی یہ حالت ہے، ذرا سوچو انہیں صبر کیسے آتا ہوگا۔ منظر بدل رہے تھے مگر پینڈولم کی آواز وہی تھی۔ وہ ہر منظر میں، ہر حقیقت میں، ہر خیال میں ایک سی تھی۔ انسان ان سوالات کا کیا کرے جو نیند اڑا دیں، بے قراری میں بہا دیں، جن کا کوئی جواب نہ ہو، نہ منطق نہ دلیل، بس ایک صراح، جیسے جنگ، بے چینی، بے سکونی، بس درد، اذیت، کرب۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی تھیں۔ سوال ضمیر اٹھاتا ہے، جواب ایمان دلاتا ہے۔ ایمان بتلا رہا ہے میں بھٹک رہی ہوں۔ ایمان بتلا رہا ہے تم اب صحیح راستے پر ہو۔ انہوں نے اذیت سے لب بھینچ لیے، اب وہ بے آواز رو رہی تھی۔ میں اگر اسے اڑان کے لیے پر دے رہا ہوں تو مناسب وقت پر لینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ میں جس وقت اسے حدود و قیود سے نکلتا دیکھوں گا اسے واپس اس کی اوقات میں لے آؤں گا، مگر جو تم کر رہی ہو اس پر تم بہت پچھتاؤ گی۔ انہوں نے گہرا تنفس لے کر اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی، ذہن کو ماضی کی گرفت سے چھڑانا چاہا مگر ناکام رہیں۔ میں کیا ہوں ممی؟ میں کہاں ہوں؟ انہیں لگا وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ بے آواز روتی رہیں۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے اس پار بارش سے نم ہوتی بوجھل فضا میں کہیں بجلی چمکی تھی۔ دوسری منزل کے بیڈ روم میں کارپیٹ پر لیٹی نیند کی گہری وادیوں میں اترتی جنت کمال نے ذرا دیر کے لیے آنکھیں کھول کر بند کر لی۔ موبائل سائلنٹ پر تھا، اندھیرے میں اسکرین روشن ہو رہی تھی اور اسی روشنی میں سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان میں ٹھہرے پھولوں کی پتیاں ٹوٹ کر نیچے آ گری تھیں۔ سارا دن آسمان بادلوں کی لپیٹ میں رہا تھا، موسم طوفانی تھا۔ وقفے وقفے سے بارش بھی 2-3 بار برس چکی تھی۔ سیاہ رنگ کی اے لائن قمیض پر ہلکے رنگ کا لمبا اونی سویٹر زیب تن کیے وہ اس وقت کچن میں خانسامہ کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سرخ و متورم آنکھوں میں خاموشی ٹھہری تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا، طبیعت نڈھال لگ رہی تھی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا سا تھا۔ وہ کیبنٹ کھولتی تو کچھ لمحوں تک سوچتی رہتی کہ کس لیے کھولا ہے۔ فریج کے اندر سے جو چیز نکال کر لاتی اس کی ضرورت ہرگز نہ ہوتی، اور جس کی ضرورت ہوتی وہ چیز باوجود تلاش کی اسے نہ ملتی۔ سارے کام اس سے غلط ہو رہے تھے۔ مسز شیرازی بالکل سامنے گلاس والز کی طرف رخ کیے بیٹھی تھیں، شیشے پر پھسلتے قطروں پر نگاہ جمائے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ کانوں میں ایئر فون لگا رکھے تھے۔ موبائل پر یقیناً وہ کچھ سن رہی تھیں اور کافی دیر سے سن رہی تھیں۔ ایک نظر ان پر ڈالتے ہوئے وہ آہستہ سے مڑی اور اگلے ہی لمحے اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے بے ساختہ کاؤنٹر ٹیبل کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ملازمہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ بازو چھڑاتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے میز کا سہارا لیے رکھا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تشویش سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ملازمہ نے تیزی سے گلاس میں پانی ڈال کر دیا تھا۔ چند گھونٹ بھرنے کے بعد وہ پیشانی مسلنے لگی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی تھی، اوپر سے پریشانی کے باعث بھوک بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ نہ وہ ٹھیک سے ناشتہ کر سکی تھی، نہ دوپہر کا کھانا کھا سکی تھی، اور جو کھایا تھا وہ زیادہ دیر پیٹ میں ٹھہر نہیں سکا تھا۔ شدید ڈپریشن اور انزائٹی میں اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ چند لمحوں تک وہ میز پر سر ڈالے بیٹھی رہی تھی، پھر کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا تھا۔
سچ شکر کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، ورنہ وہ اس کے لیے کتنا پریشان ہو جاتی۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا تھا اس کا حوالہ اس نے مسز شیرازی کو نہیں دیا تھا۔ وہ ادینہ زبیر سے متعلق پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، نہ اس بات کا شکوہ کرنے کی سکت رکھتی تھی کہ وہ یہ بات اس سے کیوں چھپائی گئی تھی۔ سائرہ خالہ بھی تو اس کی حقیقت چھپا گئی تھیں، اس کا ماضی، اس کی پہلی طلاق کی وجہ، کچھ بھی تو نہیں بتایا تھا انہوں نے، پھر وہ شکوہ کرتی بھی تو کیسے؟ یکایک مسز شیرازی کا موبائل بج اٹھا، فارس کی کال تھی، وہ ایئرپورٹ سے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد مسز شیرازی ایک بار پھر سابقہ کام میں مصروف ہو گئی تھیں۔ وہ صبح سے جانے کیوں کچھ پریشان اور خاموش سی تھی۔ باہر گھنٹی بجی تھی۔ انٹرکام پر بات کرنے کے بعد اقصیٰ نے مسز شیرازی کے پاس جا کر انہیں کسی خاتون کی آمد کے بارے میں آگاہی دی۔ مسز شیرازی پہلے حیران ہوئی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ خان سامہ کو ضروری ہدایات دیتی وہ اٹھ کر لاؤنج کی طرف آنے لگی۔ اسی اثنا میں صدر دروازہ کھل گیا تھا۔ ملازم کے ہمراہ داخل ہوتی خاتون پر نظر پڑتے ہی جنت اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ فائزہ چچی، ماہین کی امی، وہ یہاں؟ اس کا دل رک سا گیا، سانسیں تھم گئیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی پہلی نظر جنت پر ہی پڑی تھی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھیں، بد دعائیں، دہائیاں، کوسنے دیتے اس پر چلانے لگی تھیں۔ مسز شیرازی کے سامنے وہ اس کے ایک ایک گناہ، ایک ایک غلطی کی پٹاری کھولے اس کی ذات کے پرخچے اڑا رہی تھیں۔ وہ اس پر جھپٹنا چاہتی تھیں، اسے جان سے مار ڈالنا چاہتی تھیں۔ یہ تو اقصیٰ ہی تھی جو ایک دم سے اس کے آگے آئی تھی۔ وہی انہیں پیچھے ہٹاتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جنت تو یوں تھی جیسے اس میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میری بچی کی خوشیوں کی قاتل، اس نے جادو کروایا، اس نے… جنت کا ذہن معاف ہونے لگا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ آسمان پر کہیں بجلی چمکی تھی، بادل بھی گرجے تھے، بارش شدت سے برسنے لگی اور وہ دہشت زدہ سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی وہ مسز شیرازی کی طرف دیکھ لیتی۔ ساری قوت اور سکت جیسے اس ایک لمحے میں ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے حیرت، صدمہ، بے یقینی جیسے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ واحد ہستی جن کی وہ نفرت نہیں سہ سکتی تھی، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رخ نہیں بدلا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ آنسوؤں سے نم آنکھوں کے ساتھ روتی سی سکتی وہ بے اختیاری کے عالم میں صدر دروازہ دھکیلتی باہر نکل گئی۔ موسم اب بھی طوفانی تھا، بارش اب بھی برس رہی تھی، سپہر کا وقت تھا، کیسے رات کی تاریکی جیسا ہو رہا تھا۔ بیرونی دروازہ عبور کر کے فٹ پاتھ پر اجرت میں قدم رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھتی گئی۔ یہی ایک رشتہ تھا، یہی ایک اعتبار جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، یہی ایک بے لوث محبت رہ گئی تھی جس سے وہ محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس گھر میں ان کی وجہ سے تھی، وہ اس گھر میں ان کی وجہ سے رہنا چاہتی تھی، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیوں ہو گیا تھا؟ اس کا دل شدت غم سے پھٹنے لگا، وہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ وہ کہاں جا رہی تھی اسے معلوم نہیں تھا، وہ کہاں چلے جانا چاہتی تھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ دماغ مفلوج ہو رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ سڑک کراس کرتے وہ کسی گاڑی کے تلے آتے آتے بچی تھی۔ پارک کے اس گوشے میں مسجد کی اوپری سائڈ پر دیوار کے پاس رکتے ہوئے اس کا جی چاہا اب تو وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ ذہن کی اسکرین پر ماضی کسی فلم کی طرح ابھرنے لگا تھا، مناظر واضح ہونے لگے تھے، زخم ادھڑنے لگے تھے، سانسیں تھم رہی تھیں، آواز ڈوبنے کو تھی، اور درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ماضی، اس کا ماضی، اس کی غلطیاں، اس کے گناہ، اس کا احتساب۔ اب کہ بجلی لمحے بھر کے لیے چمکی تو دھرتی پر اندھیرے بڑھا گئی۔ سپہر کا سورج مکمل غروب ہو چکا تھا، بارش ہنوز برس رہی تھی۔ اس کی زندگی کی دھندلی تصویروں میں کچھ اجنبی شناسا چہرے تھے، شناسا اس لیے کہ خونی رشتے تھے، اور اجنبی اس لیے کہ اس کی پہچان نہیں رکھتے تھے، امی، ابو اور حسنین۔ زندگی ان تین لوگوں سے جڑی تھی، مگر ان تین لوگوں سے کٹ کر بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حسنین اس کا جڑواں بھائی تھا،
6 بہنوں کے بعد اس کے ساتھ پیدا ہونے والا کمال جنید کا اکلوتا بیٹا، جس کی پیدائش سے نفیسہ اور کمال جنید کی زندگی میں بہاریں اتر آئی تھیں۔ ہر وقت تانے اور کوسنے دینے والی دادی کے رویے میں مٹھاس گھل گئی تھی۔ طرح طرح کی باتیں بنانے والے اپنوں اور غیروں کے منہ بھی بند ہو گئے تھے۔ نفیسہ مطمئن تھی کہ اب دوسری شادی کا موضوع بھی زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ نہ بیٹیوں کے تانے دیے جائیں گے، نہ کمتر سمجھا جائے گا کہ اب وہ ایک بیٹے کی ماں تھیں، اور 7 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹے کی ماں ہونا کوئی چھوٹی بات ہرگز نہیں تھی۔ انہیں اب صرف حسنین یاد تھا۔ خیال تھا بھی تو صرف اس کا، اور جنت وہاں کہاں تھی؟ شاید کہیں بھی نہیں تھی۔ نفیسہ کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ انہوں نے حسنین کے ساتھ ایک بیٹی کو بھی جنم دیا ہے۔ حسنین کا نام تو اسی وقت رکھ دیا گیا تھا، مگر وہ اپنے وجود کی طرح کتنے ہی دنوں بے نام رہی تھی۔ یہ تو نانا تھی جن کی توجہ اس پر پڑی تھی، نام بھی انہوں نے خود رکھا تھا، اور جانے کیا سوچ کر، کیا سمجھ کر۔ وہ اس کی بڑی بہن حفصہ کو خاص طور پر تاکید کر گئے تھے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ صدا کی شکر گزار، صبر کرنے والی خاموش طبع حفصہ نے یہ بات جیسے اپنی گرہ سے باندھ لی۔ وہ جنت کے لیے ماں ہو گئی۔ دودھ اس نے فیڈر کا ہی پیا تھا کہ نفیسہ نے اپنا دودھ پلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حسنین کے بعد نہ انہیں اپنا کوئی ہوش رہا تھا، نہ گھر کے کسی فرد کا خیال رہا تھا، اور جنت تو پھر ننھی بچی تھی جس کی موجودگی کا احساس بھی اس کے رونے کی آواز سے ہوتا تھا۔ زندگی کے ابتدائی 5 سال اس نے بے فکری کے عالم میں حفصہ کی سنگت میں گزارے تھے۔ ان 5 سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ماں، باپ یا دادی میں سے کسی نے اسے پیار کیا ہو یا بلا کر اپنے پاس بٹھایا ہو، کچھ کہا ہو یا پھر سنا ہی دیا ہو۔ گھر کی ان 3 ہستیوں کی زندگی تو جیسے حسنین سے شروع ہو کر حسنین پر ہی ختم تھی۔ لیکن وہ حساس تھی، بلا کہ سمجھدار بھی۔ حسنین کو ہر وقت ماں کے ساتھ دیکھتی تو اس کا بھی دل چاہتا کہ وہ اسے بھی بلائیں، اسے بھی پیار کریں، اس کے لیے بھی قیمتی کپڑے خریدیں اور ڈھیر سارے کھلونوں کا انبار لگا دیں۔ بچی تھی، نہ سمجھ تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ جب یہ خواہشات اس کی دوسری بہنوں کی پوری نہیں ہوئی تھی تو اس کی کیسے ہو جاتی۔ احساس کمتری میں گھری کمال جنید کی سبھی بیٹیاں عدم توجہی کا شکار تھیں۔ ماں ایک عورت ہوتے ہوئے بھی ان کا درد، ان کی اذیت، ان کی شخصیت کے خلا کو پر کرنے سے قاصر۔ شاید 15 سالوں کی ذہنی اذیت نے انہیں بھی نارمل نہیں رہنے دیا تھا۔ شاید لوگوں کی زبانوں نے ان سے ان کا احساس بھی چھینا تھا۔ وہ بس اب ایک بیٹے کی ماں تھیں، ایک بیٹے کی ماں ہی رہنا چاہتی تھیں۔ جب حفصہ کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 6 سال تھی۔ ہنسی خوشی نئے کپڑوں میں اس نے ہر تقریب میں دلہن بنی حفصہ کی گود سنبھالے رکھی تھی۔ لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو اس پر یکایک یہ انکشاف ہوا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ بہت شور مچایا تھا اس نے، بہت روئی اور چلائی تھی وہ۔ دلہن بنی حفصہ کے سینے سے چمٹی اس سے جدا ہونے کو بھی تیار نہ تھی۔ اس کی بہنوں نے ہی اسے بمشکل حفصہ سے الگ کیا تھا۔ اسے جھوٹی تسلیاں دلاسے بھی دیے گئے تھے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ ابھی جا رہی ہیں، کل آ جائیں گی، لیکن وہ کل پھر کبھی نہیں آئی تھی۔ حفصہ کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا وہ بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہے۔ ان کی جدائی سے پیدا ہونے والے اس خلا نے جنت کی شخصیت میں عجیب سے رنگ بھر دیے تھے۔ اب ایمان اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنبھال رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اس کا اس طرح خیال نہیں رکھتی تھی جیسے حفصہ رکھا کرتی تھی۔ اس کے معاملے میں بس یہی ضروری سمجھا جاتا کہ اسے وقت پر کھلا پلا دیا جاتا، نہلا دھلا کر کپڑے بدل دیے جاتے، ہوم ورک کروا دیا جاتا، مگر اسے تو محبت و دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ ایمان تو اسے اپنے ساتھ سلاتی بھی نہیں تھی کہ اس طرح اسے نیند نہیں آتی تھی، جبکہ اسے حفصہ کے سینے سے لگ کر سونے کی عادت تھی۔ جب سے حفصہ کی شادی ہوئی تھی وہ گھر کے ایک ایک فرد میں اسے تلاشتی پھر رہی تھی، مگر نہ اس کے جیسا کسی کا رویہ تھا، نہ اس کے جیسی کسی کی محبت تھی۔ فون پر اس سے بات ہوتی تو رو رو کر اسے واپس آنے کا کہتی، اور وہ ڈھیر سارے کھلونوں کا وعدہ کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ دوسرے شہر میں تھیں، جلد آ بھی نہ سکتی تھیں۔ دوسری بہنوں سے، خاص طور پر ماں سے بھی کہتی وہ حسنین کی طرح اسے بھی کچھ وقت دیں، مگر ہمیشہ کی طرح کوئی بھی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔
جنت جتنی گمسم، حساس اور معصوم اور شریف تھی، حسنین اتنا ہی شرارتی، بدتمیز اور افلاطون قسم کا بچہ تھا۔ لاڈ پیار سے سر چڑھا اور کچھ حد تک بگڑا ہوا۔ گھر میں کمزور صرف جنت ہی تھی تو اس کا بس بھی صرف اس پر ہی چلتا تھا۔ وہ بلا وجہ اس سے لڑ پڑتا، کاپیاں پھاڑ دیتا، ذرا ذرا سی بات پر شکایت لگوا کر ڈانٹ پڑوا دیتا، بال کھینچتا، کھلونے بھی توڑ دیتا۔ جواباً وہ اسے کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی، اگر کہہ دیتی تو ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ نفیسہ الٹا اسے ہی ڈانٹنے لگ جاتی، ایک ہی تو بھائی ہے تمہارا، اگر کچھ کہہ بھی دیا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی کسی بھی شکایت کو خاطر میں نہیں لایا جاتا تھا، الٹا حسنین کی ان حرکتوں کو انجوائے کیا جاتا۔ اس کی بدتمیزی ایک معصوم سی حرکت محسوس ہوتی، اس کی ہر دھرمی پر پیار کیا جاتا۔ جنت کو اپنا جڑواں بھائی اچھا نہیں لگتا تھا، وہ پہلے اس سے صرف ڈرتی تھی مگر اب نفرت بھی کرنے لگی تھی۔ اس کی تمام تر کوشش یہی ہوتی کہ وہ کسی طرح حسنین سے دور رہے۔ کم نقصان نہیں تھے جو وہ اس کے کر چکا تھا۔ حفصہ جتنے بھی کھلونے اس کے لیے بھیجتی وہ انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا، کھیلنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ماں کے غیر منصفانہ رویے سے وہ دن بدن شیر ہی ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف 6.5 سال کی جنت اندر ہی اندر سے گھٹ رہی تھی، مگر نہ کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی اس کی شکایت لگا سکتی تھی، کیونکہ وہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، نفیسہ اور کمال جنید کا اکلوتا بیٹا۔ اس کی ہر غلطی معاف تھی، اس کی ہر خطا پر درگزر، وہ جو چاہے کر سکتا تھا، اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اسی لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ وہ غصے میں گھر کی چیزیں بھی توڑ دیتا تھا، بہنوں سے الجھ پڑتا، خاص طور پر جنت اس کے عتاب کا زیادہ نشانہ بنتی تھی۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب حفصہ آپی پورے 6 ماہ بعد لاہور آئی تھیں، اس کے لیے گڑیا اور کپڑے بھی لائی تھیں۔ لائی تو وہ بہت کچھ حسنین کے لیے بھی تھی، مگر حسنین سے تو جیسے اس کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ سنہرے لمبے بالوں والی باربی ہاتھوں میں لیے اس دن وہ بے انتہا خوش تھی۔ بڑے چھوٹے سب ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے، باتیں ہو رہی تھیں اور وہ گڑیا ہاتھ میں لیے برآمدے میں آ گئی۔ پھر وہیں سے اس نے سیڑھیوں کا رخ کیا، اوپر کمرے میں اس کا ٹرنک پڑا تھا۔ حسنین کے عتاب کا شکار ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کو ٹیپ سے جوڑ جوڑ کر اس نے وہاں اکٹھا کر رکھا تھا۔ کوئی ایک کھلونا بھی ایسا نہیں تھا جو سلامت رہا ہو، اور کوئی ایک کھلونا بھی ایسا نہ تھا جسے اس نے کچرے میں پھینک دیا ہو۔ جو چیز ٹوٹتی وہ اس کے دل کے زیادہ قریب ہو جاتی تھی۔ وہ سنہرے بالوں والی اس گڑیا کو بھی اسی ٹرنک میں رکھ دینا چاہتی تھی۔ وہ خود حسنین سے محفوظ نہیں رہتی تھی، مگر وہ اپنی گڑیا کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی اس کا جنونی بھائی اس گڑیا کو بھی نہیں چھوڑے گا، چولہے میں جھونک دے گا یا پھر اس کی گردن الگ کر کے اس کی ٹانگیں توڑ مروڑ کر پھینک دے گا۔ وہ زیر لب مسکراتی خوشی خوشی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور حسنین اس کے پیچھے پیچھے چپکے سے آ رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت اس نے رک کر پیچھے دیکھا تھا اور پھر خوف سے وہیں تھم کر رہ گئی۔ جنت، تم نے مجھے اپنی ڈال دکھائی ہی نہیں۔ جنت کی آنکھوں میں ہراس پھیل گیا، گڑیا پر گرفت بڑھ گئی۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے اس جنگلی بھائی سے ڈرتی تھی، جس کا بس اس پر اور اس کے معصوم کھلونوں پر چلتا تھا۔ اور اس لمحے جب وہ چھت کی سیڑھیوں پر خاصی بلندی سے اس کے ہاتھ سے گڑیا چھین رہا تھا، تو اس وقت اس نے شاید زندگی میں پہلی بار ہمت دکھاتے ہوئے اپنی گڑیا بچانے کی کوشش کی تھی۔ اسی کھینچا تانی کے دوران حسنین نے اس کی گڑیا کو بالوں سے پکڑ کر اس قوت سے کھینچا تھا کہ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی، ایسے جیسے سچ مچ میں حسنین نے اس کے بال کھینچ ڈالے ہوں۔ کچھ ایسی ہی تکلیف تھی جو اس کے اندر اٹھی تھی کہ اب گڑیا کا سر حسنین کے پاس تھا اور دھڑ اس کے ہاتھوں میں، اور وہ ہنس رہا تھا اس پر، اس کی بے بسی پر، اس کا نقصان کر کے اب ہنس رہا تھا۔ پھر وہ گڑیا کا دھڑ ہتھیانے کے لیے لپکا تھا۔ تیش کے عالم میں کچھ غصے اور بے بسی سے اس نے روتے ہوئے حسنین کو خود سے پرے دھکیلا تھا، اور تبھی وہ لڑکھڑایا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے، بہت اچانک۔ کھیل لمحے کا تھا یا پھر لمحے سے بھی کم مدت کا تھا۔ ڈرائنگ روم سے نکلتی نفیسہ کی آنکھوں کے سامنے حسنین سیڑھیوں پر لڑکتا کچی اینٹوں کے فرش پر جا گرا۔ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، آنکھیں بند ہوئیں اور جسم ساکت ہو گیا۔
نفیسہ کے حلق سے چیخ نکل گئی اور جنت ٹوٹی ہوئی گڑیا اپنے ہاتھوں میں لیے خوف سے تھر تھر کانپتی کھڑی رہ گئی تھی۔ حسنین موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ نفیسہ نیم پاگل سی ہو گئی۔ وہ بھول گئی جنت بھی ان کا خون ہے۔ انہوں نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا، اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ یہ بدبخت کھا گئی میرے بچے کو، مار دیا اس نے میرے حسنین کو، میرے بیٹے کو مار دیا۔ محبت تو شاید وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی، مگر 6.5 سال کی عمر میں اس نے سگی ماں کی شدید ترین نفرت سہی۔ ان کا دماغی توازن درست نہ رہا تھا۔ رات کو روتی تڑپتی باہر بھاگ جاتی، حسنین کی قبر سے لپٹ جاتی، کہیں اور بس نہ چلتا تو جنت پر پل پڑتی۔ کمال جنید الگ غم سے نڈھال تھے، مگر نفیسہ کی نسبت کچھ متحمل تھے، مگر پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے پہلے دن جنت پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر اب تو نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ بہنیں بھائی کو یاد کر کے الگ روتیں اور سوچتیں صرف گڑیا ہی تو تھی، مگر گڑیا 6.5 سال کی اس بچی کے لیے بہت اہم تھی، جس کی زندگی میں پیار، محبت اور رشتوں کی بے انتہا کمی تھی۔ یہ پیدا ہی کیوں ہوئی؟ یہ پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ میں نے اس کا گلا اسی وقت کیوں نہ گھونٹ دیا؟ اور وہ سہمی سہمی روئی روئی سی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہتی، کمرے میں چھپی رہتی۔ ماں اگر پاگل ہو رہی تھی تو وہ نارمل وہ بھی نہ رہی تھی، ایک دن تو انتہا ہو گئی تھی۔ نفیسہ نے گلا دبا کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ایمان بر وقت مداخلت نہ کرتی تو شاید وہ ایسا کر بھی گزرتی۔ انہی دنوں نانا آئے تھے۔ گھر کے معاملات کی خبر انہیں پہلے بھی تھی، مگر جب جنت کی حالت دیکھی تو رہا نہیں گیا۔ بیٹی پر برس پڑے، گمسم داماد کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، پھر اس کا سامان باندھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں رہے گی تو حسنین کی طرح یہ بھی مر جائے گی۔ جاتے وقت انہوں نے ایمان سے کہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے نظریں چرا گئی۔ بھائی کا غم تازہ تھا، صدمہ گہرا تھا۔ صبر ہر کسی کو بھی تو نہیں آ رہا تھا، اسے کیسے آ جاتا؟ ہر چند اس نے جنت کے لیے نرم ہونا چاہا، مگر نہ ہو پائی۔ لاہور سے کوئٹہ کا سفر بے حد خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ بیمار تھی، ذہنی طور پر بھی نارمل نہ رہی تھی۔ نانا ڈاکٹر تھے، اگلے چند دن وہ ان کے کلینک میں زیر علاج رہی تھی۔ طبیعت سنبھلی تو وہ اسے گھر لے آئے۔ وہ اتنی خوفزدہ اور ہراساں تھی کہ ان سے بھی ڈرتی تھی۔ بولنا تو اس نے تقریباً چھوڑ دیا تھا، کھانا بمشکل کھاتی تھی۔ سوتے میں چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتی، ان کی گرفت میں چلا چلا کر روتی رہتی۔ ہر بار اسے لگتا اماں اسے مار رہی ہیں، ہر بار اسے لگتا حسنین سیڑھیوں سے اس کی وجہ سے گر رہا ہے۔ نانا کی آغوش میں وہ کچھ سنبھل جاتی، نرم رویہ اور محبت سے وہ کچھ بہل جاتی، روتے روتے سو جاتی، مگر چہرے پر تکلیف دہ اثرات نیند کی حالت میں بھی ٹھہرے رہتے۔ وہ میری گڑیا توڑنا چاہتا تھا، سینے سے لگ کر ان کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچ کر وہ روتی۔ میں نے نہیں گرایا تھا، وہ خود گر گیا تھا بابا۔ نانا اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر کافی پریشان رہے۔ انہوں نے اس کا چائلڈ سائیکیٹرسٹ سے معائنہ کروایا۔ کچھ عرصے تک سیشن ہوتے رہے، علاج چلتا رہا، رفتہ رفتہ وہ نارمل ہونے لگی، مگر راتوں میں اب بھی روتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کا ذہن بھٹکانے کے لیے اور زندگی میں اسے مصروف کرنے کے لیے انہوں نے اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ کافی حد تک نہ صحیح، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھ حد تک ضرور سنبھل گئی تھی۔ حسنین کی وفات کے 10 ماہ بعد کار ایکسیڈنٹ میں کمال جنید کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا، نانا اسے اپنے ساتھ لاہور لے کر نہیں گئے تھے۔ وہ سارا وقت ان کے ملازم نور الدین کی بیوی کے ساتھ گھر میں رہی تھی۔ وہ بچی تھی، نقصان کی اتنی سمجھ نہ تھی۔ کمال جنید نے نہ اس سے محبت کی تھی اور نہ ہی اس کی بہنوں سے، ہمیشہ غصے سے جھنجھلائے ہوئے رہا کرتے تھے۔ جب حسنین پیدا ہوا تھا تبھی ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور وہ کچھ نرم ہوئے تھے، مگر یہ نرمی، خوش اخلاقی اور محبت بھرا رویہ بھی صرف حسنین کے لیے ہی تھا۔ وہ 7 بیٹیوں کے باپ تھے، مگر ان کو خوشی حسنین کا باپ بن کر ہوئی تھی۔ جب تک وہ ان کے ساتھ گھر میں رہی تھی، اسے یاد نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی اس سے پیار کیا ہو یا نام سے پکارا ہو۔ اسے شک تھا شاید انہیں اس کا نام بھی معلوم نہ ہو۔ ایسا باپ جب دنیا سے رخصت ہوا تھا تو بس
ذرا دیر کے لیے اس نے محسوس کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس نے زندگی میں ایک اہم رشتہ کھو دیا ہے۔ یہ احساس تکلیف دہ تھا، آنکھوں میں نمی بھی آئی تھی، صدمہ بھی پہنچا تھا، مگر وہ رو نہیں سکی تھی، شاید اس لیے کہ وہ ان کے قریب نہیں رہی تھی، شاید اس لیے بھی کہ وہ 7.5 سال کی ایک کم عمر بچی تھی جسے ابھی ان معاملات کی ٹھیک سے سمجھ نہ تھی، یا پھر یہ خیال تسلی بخش تھا کہ اس نے اپنے والد کو سیڑھیوں سے نہیں گرایا تھا۔ والد اس کی وجہ سے نہیں مرے تھے، مگر باپ کی موت بھی اس کے کھاتے میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ حسنین کی موت کی ذمہ دار سمجھی جاتی تھی، اب وہ اپنے باپ کی موت کی بھی ذمہ دار ٹھہرا دی گئی تھی۔ وہ منحوس بدبخت اس کی ہی وجہ سے اس گھر کی رونقیں قبروں تلے جا سوئی تھیں، ساری خطائیں اس کے کھاتے میں تھیں، سارے حساب اس کی طرف کھلتے تھے۔ نانا اسے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، انہوں نے ان 10 ماہ میں اسے اس قدر مشکل سے سنبھالا تھا کہ اب وہ نہیں چاہتے تھے جنت واپس اسی گھر اسی ماحول میں جائے، تب تک نہیں جب تک نفیسہ کا دل جنت کے لیے نرم نہیں ہو جاتا، یا وہ اس کے ناکردہ گناہوں کو معاف نہیں کر دیتی۔ وہ ماں تھیں، بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی تھیں، بیٹا بھی ایسا جو ایک لوتا ہو، 15 سالوں کے طویل انتظار کے بعد زندگی میں آیا ہو۔ پھر شوہر کی حادثاتی موت، ان کے لیے یہ بڑے گہرے صدمے تھے۔ ابھی تک تو انہیں حسنین کا صبر نہیں آیا تھا، تو اس حادثے پر کیسے سنبھل جاتی؟ نانا کی امی سے فون پر بات ہوا کرتی تھی، وہ اب بھی لاہور جایا کرتے تھے۔ اتنا وہ جانتی تھی، اس کی ماں پہلے سے بہتر تھیں، اور یہ بھی کہ اسے قبولنے کے لیے ہرگز ہرگز تیار نہیں تھی۔ بہنوں کا خیال تھا وہ بمشکل سنبھلی ہیں، جنت کو دیکھیں گی تو انہیں حسنین یاد آئے گا، اور حسنین جسے نفیسہ نہیں بھولتی، اس کا چہرہ یوں جنت کے روپ میں سامنے آئے گا تو وہ حواس کھو بیٹھیں گی۔ نانا کو بھی یہی لگتا تھا کہ یہ صورتحال صرف ان کی بیٹی کی نہ تھی، نواسی کی بھی تھی۔ جنت اسی طرح کے حالات سے دوچار تھی، آج بھی وہ سوتے میں اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، ڈر جاتی تھی اور انہیں بھی ڈرا دیتی تھی۔ اپنی ماں کو سمجھایا کرو، جنت کو بد دعا نہ دیا کرے، اولاد ہے اس کی، اتنی بری باتیں کوئی سگی اولاد کے لیے بھی ایسے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے؟ نانا سمجھتے وہ سو رہی ہے، مگر وہ سن رہی ہوتی، کبھی وہ اس کی ماں کو ہی سمجھا رہے ہوتے۔ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون، تم نے جنم دیا ہے اسے، ایسا کب تک چلے گا بیٹا؟ چھوٹی سی بچی ہے وہ، کچھ تو رحم کھاؤ اس پر۔ بچوں کی لڑائی تھی، حسنین غلطی سے گر گیا، اتنی ہی زندگی تھی اس کی، پھر رک جاتے۔ غلطی تمہاری بھی ہے، تم نے حسنین کو بہت سر چڑھا رکھا تھا۔ جانے آگے وہ روتے ہوئے کیا کہتی کہ وہ یکدم چپ ہو جاتے، کافی دیر تک چپ ہی رہتے، پھر فون بند کر دیتے، وہ بھی آنکھیں بند کر لیتی۔ تپتی ہوئی دوپہر، اماں کی چیخیں، مار دھاڑ، شور کوہرام، اور حسنین، اس کی پیشانی سے پھوٹتا خون، اور گڑیا کا ٹوٹا ہوا سر، کمبل ہاتھوں میں بھیج کر وہ آنکھیں کھول دیتی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ نانا اسے باہوں میں بھر لیتے۔ اسے میں نے نہیں مارا تھا، سینے میں سر دیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ پہلے اس نے مجھے مارا، میرے بال کھینچے، میری گڑیا کو توڑا۔ میں نے نہیں مارا اسے، میں نے نہیں مارا۔ جانتا ہوں، نانا تسلی دیتے، وہ سب غلطی سے ہوا تھا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ وہ ہر بار کہتے، اس کے ننھے ذہن کی گرہیں سلجھانے کی کوشش کرتے اور یقین دلاتے۔ وہ صرف ایک حادثہ تھا، جنت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، اور وہ یقین کر لیتی، وہ یقین کرنا چاہتی تھی، مگر اس یقین سے رشتہ داروں کی اس سے متعلق رائے کبھی نہیں بدلی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی، اسے حسنین ہی نظر آتا، آنکھیں، چہرے کے خدوخال، شہد رنگ بال، جنت کے روپ میں وہ بھی تھا۔ بچپن کا صدمہ ٹراما کی صورت اختیار کر گیا تھا، ایک خوف، وحشت بھرا احساس، ایک پچھتاوا، وہ اس کے ساتھ تعمر رہنے والا تھا۔ نانا کی سنگت میں اس نے بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم جمائے تھے۔ انہوں نے ماضی سے آزاد کر کے اسے سنبھالا دیا تھا، آنے والے وقت سے متعلق ممکنہ مسائل اور پریشانیوں کے پیش نظر وہ اسے پہلے سے ہی تیار کرتے رہے تھے۔ جب تک وہ ان کے ساتھ رہی تھی، وہ اپنے بچپن کے ماضی کو کسی حد تک اپنی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اسے یقین دلاتے رہے تھے کہ یہ ایک حادثہ تھا، اور وہ اس بات پر یقین کر چکی تھی۔ اس عرصے میں اس کی 2 بہنوں کی شادیاں ہوئی تھی، مگر وہ کسی ایک کی بھی شادی میں شریک نہ ہو سکی تھی۔
جب طیبہ کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 15 سال تھی۔ پورے 9 سال بعد وہ نانا کے ہمراہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن یوں کہ وہ براہ راست اپنی ماں سے نہیں ملی تھی اور نہ ہی انہوں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نانا کی وجہ سے ہی وہ کچھ خاموش تھی، یا شاید وقت نے انہیں صبر کی ردا اڑا دی تھی، مگر سب کہتے تھے وہ بہت خاموش رہتی تھیں، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھیں۔ زندہ ہوتے ہوئے بھی کوئی زندگی سے کیسے دور ہوتا ہے، نفیسہ اس کی زندہ جاوید مثال تھی۔ بھرے پورے خاندان میں جنت ایک اجنبی تھی، اس کے اپنے تو صرف نانا ہی تھے، اسے صرف نانا ہی کافی تھے۔ بظاہر کوئی اسے کچھ کہہ نہیں رہا تھا، مگر کھوجتی نگاہوں میں عجیب سا تاثر ضرور جھلکتا تھا۔ اسے شادی کے دوران محسوس ہوتا رہا تھا کہ ماں اسے دیکھتی رہی ہیں، اس کے چہرے کے خد و خال میں اپنے حسنین کو کھوجتی رہی ہیں۔ اگر آج حسنین زندہ ہوتا تو وہ بھی اس کی طرح ایک خوبصورت ٹین ایجر ہوتا، اور شاید یہی خیال ہی ان کی طبیعت خرابی کا موجب بنا تھا۔ نئے گھر میں رشتہ داروں سے مل کر، بہنوں سے باتیں کر کے، ان کے ساتھ شادی کی شاپنگ میں مصروف ہو کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ مائیوں مہندی کے فنکشن اس نے بہت خاموشی اور دلچسپی سے اٹینڈ کیے تھے۔ یہ نانا ہی کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا کہ اس گھر میں اب بھولے سے بھی ماضی کا قصہ کم از کم کھلے عام نہیں چھیڑا جا رہا تھا۔ بہنوں کا رویہ اس کے ساتھ قدرے بہتر تھا۔ تایا، چچا اور پھپھو کی فیملی کا اخلاق بھی کچھ برا نہ تھا۔ خاموشی تھی تو صرف ماں کی طرف سے تھی، فاصلے تھے بھی تو صرف ماں کی طرف سے۔ نانا نے منع کیا تھا، تبھی وہ چپکے چپکے سے دور دور سے ہی انہیں دیکھ لیا کرتی تھی، مگر ان کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ نفیسہ کی آنکھوں سے جو نفرت جھلکتی تھی، اس کی پہچان اسے بہت اچھی طرح تھی۔ بارات والے دن وہ سیاہ اور سنہری فراک میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دیگر کئی چچا زاد، تایا زاد اور پھپھو زاد بھی اچانک سے حاضر ہو جانے والی اس کزن پر فدا ہوئے تھے۔ مگر وہ تو جیسے برہان کی تھی، برہان کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ برہان واصف اس کے بڑے تایا کا اکلوتا بیٹا تھا، 5 سال بڑا تھا اس سے، خاندان بھر کا لاڈلا اور ہونہار سپوت۔ آتے جاتے وہ کہیں نہ کہیں اسے روک لیتا، کوئی نہ کوئی سوال جھاڑ کر اس کے سخت رد عمل کو انجوائے کرتا۔ وہ لفٹ نہیں کروا رہی تھی، نہ اسے نہ اپنے خاندان کے کسی بھی کزن کو، مگر دل ہی دل میں وہ برہان کی شخصیت اور وجاہت سے متاثر ضرور ہوئی تھی۔ جب وہ ایف ایس سی کے ایگزام سے فارغ ہوئی تو تایا نے برہان کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ گو کہ تائی اس رشتے سے ہرگز خوش نہیں تھی، مگر بیٹے کی پسند کے آگے مجبور ہو گئی تھیں۔ نانا کو بظاہر سب ٹھیک لگا۔ برہان خوش شکل اور پڑھا لکھا تھا، اپنی یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، اس کا برائٹ فیوچر تھا، ادب، آداب، تمیز و تہذیب۔ انہوں نے سوچ بچار کے لیے زیادہ وقت نہ لیا اور ہاں کر دی۔ سادگی سے نکاح کر دیا گیا، مگر رخصتی جنت کی پڑھائی ختم ہونے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ انہی دنوں اسے برہان کو جاننے کا موقع ملا تھا۔ فون پر بات چیت ہوئی تو وہ بھی اسے محبت کرنے لگی۔ نانا کے بعد اس کی زندگی میں آنے والا وہ دوسرا مرد تھا جس سے اس نے خالص محبت کی تھی۔ نانا کے بعد اب وہی اس کا سب کچھ تھا۔ زندگی میں بظاہر سب ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ نانا ہارٹ اٹیک کے بعد اچانک ہی دنیا سے چل بسے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر سیمسٹر سے فارغ ہوئی تھی کہ اتنا بڑا دھچکا لگا، اس کی دنیا تو جیسے ویران ہو گئی۔ پڑھائی کو خیر بات کہہ کر اسے فوراً ہی لاہور سائرہ خالہ کے پاس جانا پڑا۔ نانا انہیں وصیت کر گئے تھے، سو انہوں نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا تھا۔ جنت کو اس صدمے سے نکل کر سنبھلنے میں کچھ وقت لگا تھا۔ 2 ماہ بعد ہی تایا نے رخصتی پر زور دینا شروع کر دیا تھا۔ نانا اس کی شادی کی وصیت کر گئے تھے، مگر وہ فی الوقت اس کے لیے تیار نہ تھی۔ اس سے بڑی 2 بہنیں گھر بیٹھی تھیں، مگر نفیسہ کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ بھی جیسے یہی چاہتی تھیں کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ 18 سال کی عمر میں وہ رخصت ہو کر برہان کے گھر چلی گئی تھی۔ زندگی نئی ڈگر پر چلنے لگی تو نئے گھر میں نئے رشتوں کو اس نے اپنا بنا لیا۔ گو کہ تائی کے ساتھ ساتھ برہان کی بہنوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ خوشگوار نہیں تھا، مگر اس نے جیسے برہان کی محبت کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ نانا صبر اور عزم کا سبق پڑھا کر گئے تھے اسے، تبھی وہ ان کے رویوں سے دل برداشتہ نہیں ہوئی تھی۔
وہ پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ برہان نے اسے نہ روکا۔ نانا کی جدائی کا زخم کبھی مندمل نہیں ہو سکتا تھا، مگر زندگی نے خوشیوں بھرے لمحات دیے تو وہ بھی جینے کی کوشش کرنے لگی، اور یہیں سے ایک کڑی آزمائش کا آغاز ہوا تھا۔ شادی کے 3 سال گزر جانے کے باوجود وہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ اس کے بانجھ پن کی وجہ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مرض لا علاج ہو تو جواب دے دیا جاتا ہے، اسے بھی جواب دے دیا گیا تھا۔ اس رات وہ گھر آ کر بہت روئی تھی۔ برہان کتنی دیر تک اسے سمجھاتا رہا تھا، تسلی دلاسے دیتا رہا تھا۔ وہ اسے شہر کی بہترین گائنیکولوجسٹ کے پاس لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ اسے علاج کی یقین دہانی کرا رہا تھا۔ تم نے سنا نہیں؟ وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ وہ میرے لیے کوئی علاج تجویز نہیں کر سکتی۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ سوچو جنت، آج کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج سائنس دریافت نہیں کر سکی؟ بانجھ ہونا ایک بیماری نہیں ہے، بانجھ ہونا ایک حقیقت ہے۔ وہ مایوسی کے اندھیروں میں اتنی غرق ہو چکی تھی کہ اسے اللہ کی ذات نظر آ رہی تھی، نہ اپنی تخلیق کی حقیقت سمجھ آ رہی تھی۔ ذہن خالی سا ہو گیا تھا۔ برہان کی کوئی دلیل، کوئی حجت اس کا غم ہلکا نہ کر سکی، اسے امید نہیں دلا سکی، یقین نہ سکھا سکی۔ یکے بعد دیگرے شہر کے کئی بڑے ہاسپٹل سے اس کے ٹیسٹ ہوئے۔ ہر ٹیسٹ کی ایک ہی رپورٹ تھی، ایک ہی حقیقت تھی، جس کا احاطہ مختلف ڈاکٹرز نے اپنے مخصوص انداز میں کیا تھا۔ میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا کہ اس رات روئی تھی۔ اس کے آنسو تھم ہی نہ رہے تھے، دل سنبھل ہی نہ رہا تھا۔ یہ محرومی اس کے لیے کیوں؟ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اب اسے اپنی سسرال میں ساس اور نندوں سے تانے سننے کو ملنے لگے تھے۔ نقص اس میں تھا تو عتاب کا نشانہ بھی وہی بن رہی تھی۔ دوسری شادی کا ذکر بھی بار بار اس کے سامنے ہی چھیڑا جا رہا تھا۔ برہان اکلوتا بیٹا تھا، اور تائی اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں کھلانے کا خواب آنکھوں میں بسائے مزید انتظار کے حق میں نہیں تھیں۔ وہ اب جلد از جلد برہان کی دوسری شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر برہان تھا کہ مان ہی نہ رہا تھا۔ وہ کسی طور بھی دوسری شادی کا سوچ ہی نہ رہا تھا۔ اسے اولاد کی کوئی جلدی نہ تھی، نہ پریشانی تھی، نہ کوئی فکر۔ پرواہ تھی تو صرف جنت کی، قدر تھی تو صرف اس کے احساسات کی۔ اگر میرے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو وہ مجھے جنت سے بھی ہو سکتی ہے، وہ اکثر کہہ دیتا۔ بانجھ ہے وہ بانجھ، ماں نہیں بن سکتی۔ تائی دن میں 1000 بار دہرایا جانے والا جملہ اس کے سامنے بھی دہرا دیتی۔ وہ چپ ہو جاتا، کبھی غصہ کرتا، کبھی جھنجھلا کر اٹھ جاتا۔ وہ ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا، رپورٹس دکھا کر ان کی رائے نہیں بدل سکتا تھا۔ تائی نے دل کی بیماری سینے سے لگائی اور بستر پر پڑ گئیں۔ رو رو کر اپنا حشر الگ خراب کیا، برہان کو اپنی زندگی موت کے واسطے دیے، جذباتی بلیک میل کیا، مگر وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس سے جنت کے جذبات مجروح ہوتے ہوں، اور اس کی محبت دیکھ کر جنت ایک لمحے کے لیے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکیوں میں شمار کرتی، اور پھر اپنی محرومی کا سوچ کر بدقسمت ترین میں شامل ہو جاتی۔ وہ خود ناقص تھی، وہ برہان کو کامل کیسے کرتی؟ وہ خود محروم تھی، وہ اس کی عطا کیسے بنتی؟ گھر میں ٹینشن بڑھنے لگی۔ تائی امی کا رویہ اس کے ساتھ ہی تکامیز ہو گیا۔ اب اس کا ماضی زیر بحث لایا جانے لگا۔ اس کی بد نصیبی اور بدبختی کے سائے اس گھر کی خوشیوں پر محسوس کیے جانے لگے۔ بہت مجبور اور بے بس ہو کر برہان نے بالآخر گھر والوں کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لوں گا دوسری شادی، مگر ابھی نہیں، آپ کچھ انتظار کر لیں۔ جنت بہت اپ سیٹ ہے، میں اسے مزید دکھ نہیں دینا چاہتا۔ جنت کی آنکھیں کرب سے نم ہو گئیں، گویا وہ ارادہ کر چکا تھا، مگر اسے کچھ وقت درکار تھا۔ کیا وہ وقت جنت کے زخم کا مداوع کر سکتا تھا؟ کیا وہ وقت جنت کے نقص کو پورا کر سکتا تھا؟ برہان کو وقت کیوں چاہیے تھا؟ جب ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر یہ انتظار کیوں؟ یہ انتظار کس لیے؟ اے ہے، اور کتنا انتظار کروں؟ 5 سال کا انتظار کم ہے کیا؟ فضیلہ تائی کا پارا ہی چڑھ گیا۔ میرا بھی جی چاہتا ہے اپنے پوتے کو گود میں لوں، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، جانے کتنے دن باقی ہیں زندگی کے۔ وہ جانے اور کیا کہہ رہی تھی، اس نے سنا نہیں۔ برہان کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے وہ اسے مزید کیا حجتیں اور دلیلیں دے رہی تھی، اس نے نہیں جانا۔
جان بھی لیتی تو کیا کر لیتی۔ اس رات برہان کافی تاخیر سے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں کو سینے سے لگائے، ان کے گرد بازو باندھے کسی مجسمے کی طرح خاموش اور ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت گملا کر رہ گئی تھی، روشن چمکتی آنکھوں کے دیے بجھ گئے تھے، ان کے نیچے حلقوں کے اندھیرے تھے۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ جنت، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے پکارا تھا۔ وہ ایک بار پھر سسک پڑی۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے یار؟ جانتی تھی وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا، وہ اسے کسی بھی صورت اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک محبت اس کی بھی تھی جو شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو برہان کی فیمیل کولیگ سے بھی جیلس ہو جایا کرتی تھی، کجا کہ اس کی دوسری بیوی، جس نے برہان کی زندگی میں آنا تھا، اس کا نام لینا تھا، اس کے بچے کی ماں بھی بننا تھا۔ اس کی ہمت وہ کہاں سے لائے؟ اس کا حوصلہ وہ کہاں سے لائے؟ یہ اذیت زیادہ بڑی تھی، یہ زخم زیادہ بڑا تھا۔ میری ایک بات غور سے سنو جنت، محبت بھرے لہجے میں ایک عزم تھا، ایک عہد، ایک یقین۔ میری زندگی میں جو تمہاری جگہ ہے اسے کوئی اور نہیں لے سکتا۔ کمرے میں جلتے واحد بلب کی روشنی تیز ہوئی تھی۔ محبت میں نے صرف تم سے کی ہے اور صرف تم سے ہی کرتا رہوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے بہت مان سے کہہ رہا تھا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہمارے درمیان کبھی کوئی فاصلہ نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ یقین دہانی کراتے ہوئے اسے آئندہ کل کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میں کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اور جنت، جنت کمال اپنی محرومی پر اس کی محبت کی ردا چڑھائے اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان لے آئی تھی۔ لڑکپن سے لے کر آج تک اس نے یہی تو کیا تھا، اسے اب بھی یہی کرنا تھا۔ وہ تائی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت خواب تھے، امیدیں تھی گھر بھر کی لوگوں کی اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے۔ وہ یہ ظلم اس پر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ جس سے محبت ہو اس کی خوشیاں اپنی ذات سے بڑھ کر عزیز ہو جاتی ہیں۔ اسے بھی وہ بہت عزیز تھا، تبھی نصیب کے آگے سر جھکاتے ہوئے اس نے دل پر بھاری پتھر رکھ لیا تھا، تبھی اس کے وعدوں پر بھروسہ کر کے دوسری شادی کے لیے بھی راضی ہو گئی۔